अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे एक छोटू सा क्यूट सा नॉवल जिसका नाम है कुछ ख्वाब हैं। और इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि मुझे मज़ा आ गया पढ़कर। है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही मज़े की स्टोरी है, बिल्कुल मूड फ्रेशनिंग। नॉर्मली किसी भी नॉवल में हीरो एंड हीरोइन मेन कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें भी हैं, लेकिन इसमें एक और कैरेक्टर है जो अपनी अहमियत आप रखता है। उस कैरेक्टर को कह सकते हैं कि वो पूरे का पूरा गूगल है। अब वो कैरेक्टर कौन सा है और उसके साथ स्टोरी कैसी जाती है वो तो आपको नॉवल सुनकर अंदाजा होगा, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपको इस नॉवल को सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि यार इस नॉवल में इतने मुश्किल वर्ड्स यूज हुए थे, मुझसे तो ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं हुए, तो उसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये बहुत ही मजे का नॉवल। सैयद मोइज हसन, ये वो नाम था जो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल उसके कानों में पड़ रहा था। मोइज हसन की आदत, उसके मामलात ज़िंदगी, उसकी दिलचस्पियाँ उसे हिफ्ज हो चुकी थी। वो खासी पुरयकीन थी कि वो अगर किसी से मोइज हसन के बारे में गुफ्तगू करे तो 1-1.5 घंटे तक काफ़ी रवानी से बोल सकती है, और सामने वाले बंदे को ज़रा सा भी शक नहीं गुजरेगा कि जिस हस्ती के मुतालिक मोहतरमा सारिया जफ़र गुफ्तगू फरमा रही हैं उससे मिले हुए 8 साल का अरसा बीत गया है। लेकिन इसमें सारिया जफ़र का कोई कमाल नहीं था। कमाल इस घर के मकीनों का था जहां वो गुज़श्ता एक हफ्ते से रिहाइश पजीर थी। ठीक एक हफ्ते पहले यूके से आने वाली परवाज में जब वो पाकिस्तान पहुंची थी तो एयरपोर्ट पर उसे लेने कमोबेश उसके सारे कजिन्स आए हुए थे। उन सब से मिलते हुए और वापसी के रास्ते में गपशप करते हुए उसे मोइज की गैर मौजूदगी का कतअन कोई एहसास नहीं हुआ था। वो तो जब एनी ने किसी बात में मोइज भाई का जिक्र किया तो उसे भी एकदम याद आ गया। अरे हाँ, वो अपने मोइज भाई कहाँ पर हैं? फ़ोन पर तो तुम लोगों ने बताया था कि वो अमेरिका से लौट आए हैं, वो नहीं आए मुझे लेने? उसने बारी बारी ड्राइविंग करते गाजी और फिर पिछली सीट पर बैठी सूबिया, एनी और फायजा की तरफ देखा। नहीं यार, वो तो कल ही इस्लामाबाद गए हैं, 10-15 दिनों तक ही लौटेंगे। एनी ने जवाब दिया तो उसने भी सर हिला दिया कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पर मजीद इजहार ख्याल किया जाए। लेकिन गुफ्तगू के दौरान चूंकि मोइज का जिक्र आ चुका था इसलिए मुमकिन ना था कि बाकी लोग इस जिक्र खैर में शरीक ना हों। गाजी ने विंडो स्क्रीन से नजर हटाकर अपने साथ वाली सीट पर बैठी सारिया को देखा और मुस्कुराया। डियर कजिन, ये जो अपने मोइज भाई हैं ना, अगर घर पर होते भी तो हम सब की तरह मुरवत में आकर तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं होते, बल्कि अपने किसी न किसी मनपसंद मशगले में मसरूफ होते। अमेरिका में गुजारे 8 बरस काफ़ी असरअंदाज हुए हैं उन पर। गाजी ने कुछ ज़रूरी मालूमात तो उसे फ़ौरन ही फराहम कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहा है गाजी, मोइज भाई कुछ ऐसे ही हैं। पिछली सीट से फायजा की आवाज़ आई। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मोइज भाई हम लोगों से कुछ मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन अब इतने भी बेमुरवत नहीं। एनी को अपने भाई का इस अंदाज से जिक्र कुछ पसंद नहीं आया था, इसलिए फ़ौरन ही बोल उठी। ऐसी बात है तो फिर लगा रही हो शर्त? गाजी शर्तें लगाने का बहुत शौकीन था। कैसी शर्त? एनी बिदकी। सारिया यार एक बात तो बताओ, तुम्हारी वापसी कब तक है? एनी की बात का जवाब देने के बजाय गाजी ने इस दफ़ा सारिया से दरियाफ्त किया। हैं, ये क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंची और तुम्हें मेरी वापसी की पड़ गई। सारिया ने उसे आंखें दिखाईं। अरे तुम बताओ तो। गाजी बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। शायद 2 माह बाद, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। तो फिर ठीक है, अगर 2 माह बाद वापसी के सफ़र में मोइज भाई तुम्हें सी ऑफ करने वालों में शामिल हुए तो मैं एनी को 1000 रुपये दूंगा, और अगर ना हुए तो एनी मुझे देगी। ठीक है ना एनी? गाजी ने रोए सुखन एनी की जानिब किया। एनी को शर्तें लगाने में, और वो भी गाजी के साथ शर्तें लगाने में, अक्सर हार का सामना करना पड़ता था। कुछ अपने भाई की आदत का उसे अंदाज़ा था और कुछ अपनी मौजूदा माली हालत को जहन में रखते हुए वो इनकार करना चाह रही थी। लेकिन उसके कुछ कहने से बेशतर ही सूबिया और फायजा कबूल है का नारा बुलंद कर चुकी थी। एनी ने घूर कर दोनों को देखा। जानती थी कि दोनों अपने मतलब के लिए पुरजोश हो रही हैं। शर्त जो भी जीते उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अलबत्ता जीतने वाले की जेब ढीली करवाकर दावत उन्होंने ही उड़ानी होती है। ये कोई नई बात नहीं थी, हमेशा ही ऐसा होता आया था। शर्तें लगती थी गाजी और एनी के दरमियान। फ़ायदा सूबिया, फायजा और तलहा उठाते थे। तलहा बेचारा आज उन लोगों से अलग थलग दूसरी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसमें सारिया के ढेर सामान के अलावा 2 चचियां भी मौजूद थीं। दादी और दोनों चचा अलबत्ता घर पर उनका इंतजार कर रहे थे।
تم لوگ بالکل بھی نہیں بدلے۔ ساریہ ہنسی۔ غازی کی بالکل وہی عادت ہے شرطیں لگانے کی، اور شامت آج بھی ہمیشہ کی طرح اینی کی ہی آئی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ لگتا ہے 2 سال درمیان میں آئی ہی نہیں۔ لیکن معیز بھائی کے متعلق جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو، اس سے لگتا ہے وہ کافی بدل گئے ہیں۔ قدرے رخ موڑ کر اس نے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ تمہیں ان سے ملے ہوئے بھی تو کافی عرصہ ہو گیا ہے نا؟ ہم لوگوں سے تو ہر 2 سال کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن معیز بھائی سے تو تم غالباً 7-8 سال بعد مل رہی ہو۔ صوبیہ نے وضاحت کی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ساریہ تو باقاعدگی سے ہر 2 سال بعد پاکستان کا چکر لگاتی تھی، لیکن معیز پہلے تعلیم اور پھر جاب کی وجہ سے امریکہ میں مقیم تھا۔ اپنی امی اور دادی کے پرزور اصرار پر اس کی واپسی اسی سال ہوئی تھی۔ گھر آنے تک وہ غیر ارادی طور پر معیز کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ کافی تجسس ہو رہا تھا اسے دیکھنے کا، اور پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تجسس بڑھتا ہی گیا۔ دادی کی زبان پر صرف معیز کا ذکر رہتا تھا۔ بڑے چچا کا تو وہ بیٹا تھا ہی، چھوٹے چچا بھی ان کے ساتھ اس کی مالا جپتے رہتے تھے۔ دونوں چچیاں تھیں تو وہ بھی اس پر فریب تھا۔ پسند کرنے کی وجوہات البتہ سب کی الگ تھی۔ دادی بیچاری پرانے زمانے کی سیدھی سادی خاتون تھی۔ انہیں اس کی دیگر خصوصیات کا تو علم نہیں تھا، لیکن 2 باتیں وہ برملا کہتی تھی۔ ایک تو معیز کی شکل اپنے مرحوم دادا پر گئی ہے، وہی کھڑے نین نکوش، وہی لمبا چوڑا سراپا، انہی کی طرح کی خوبصورت پیشانی۔ بقول طلحہ، معیز بھائی کے پردے میں دادی سارا دن دادا جان کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ دوسری بات جو دادی کو اس کی بہت پسند تھی، وہ تھی اس کی حد درجہ فرما برداری۔ غازی سے تو اللہ بچائے، ہر بات پر جرح کرتا ہے، لیکن معیز کو میں جو کہوں فوراً مان لیتا ہے۔ شاید یہ عادات بھی دادا جان پر ہی گئی ہیں۔ غازی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا۔ بہرحال یہ تو دادی کا قصہ تھا۔ دونوں چچا اس کی بزنس میں دلچسپی اور ذمہ داری کو سراہتے تھے۔ بزنس کو ترقی دینے میں اس نے اپنی ڈگری کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ اینی، صوبیہ اور فائزہ اس کی انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے امپریس تھی۔ دونوں چچیوں کو وہ بس اچھا لگتا تھا۔ کیوں لگتا تھا، اس کا اندازہ تاحال ساریہ نہ کر سکی تھی۔ غازی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ معیز کو معقوف الفطرت شے سے تعبیر کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، اور وہ خود ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ معیز کے بارے میں کیا رائے قائم کرے۔ اس کی آمد کے اگلے ہی روز جب اینی ڈھیر سارے البم اٹھا کر اس کے پاس چلی آئی، تو وہ معیز کی امریکہ میں اتاری گئی تصاویر دیکھ کر 8 سال پرانے معیز کا آج کے معیز سے موازنہ کرنے لگی۔ پہلے کا لمبا اور دبلا پتلا معیز اب کافی زیادہ پرکشش پرسنالٹی کا مالک بن گیا تھا۔ کافی سمارٹ ہو گئے ہیں معیز بھائی، ساریہ نے نہ صرف سوچا بلکہ بآواز بلند اظہار بھی کر دیا، جس سے اینی خوش ہو گئی، اور اسی خوشی میں وہ اگلے 1 گھنٹے تک اپنے معیز بھائی کی شخصیت پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈالتی رہی۔ ساریہ محض سر ہلاتی رہی۔ وہ تو شکر ہوا کہ صوبیہ کو اینی بلانے آ گئی، اس کی کسی دوست کا فون آیا تھا۔ ساریہ نے جلدی سے سارے البم سمیٹ کر رکھ دیے کہ اب صوبیہ اینی کی جگہ نہ سنبھال لے، لیکن صوبیہ اسے بھی باہر لان میں بلا رہی تھی، جہاں شام کی چائے کا انتظام ہو چکا تھا، سو وہ صوبیہ کے ہمراہ ہی باہر نکل آئی۔ بڑے خوشگوار موڈ میں چائے پی جا رہی تھی کہ گیٹ پر زوردار قسم کی بیل ہوئی۔ طلحہ فوراً گیٹ کی طرف بڑھا، لیکن گیٹ کھلتے ہی اس کا منہ لٹک گیا۔ شاید ربیہ آئی ہے۔ فائزہ بھی فکر مند ہو گئی۔ یہ ربیہ کون ہے؟ ساریہ کو اشتیاق ہوا۔ جاننے والوں میں یہ نام آج تک اس نے نہیں سنا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہے تھوڑی دیر میں تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ فائزہ نے سرگوشی کی۔ طلحہ کے ساتھ واقعی ایک دبلی پتلی لمبی سی لڑکی چلی آ رہی تھی۔ سب اسی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آنے والی لڑکی سرسری سے انداز میں سب سے مل رہی تھی۔ سلام دعا کے فوراً بعد اس نے معیز کے بارے میں دریافت کیا، اور جب اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو واقعتاً اس کا منہ لٹک گیا۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں۔ اس نے حاضرین پر نظر ڈالی جو سب پر سے گزرتی ساریہ پر آ کر رک گئی۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی لو۔ چچی غالباً رسم نبھا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے چچی کی آفر کو نظر انداز کرتے ہوئے ساریہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ساریہ ہے، میرے دیور کی بیٹی، لندن سے آئی ہے، چچی نے ہی جواب دیا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ ربیہ نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا اور جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ ساریہ کو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ بندہ رسماً ہی کسی دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن اس نے تو کوئی خاص رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب نے ہی گہری سانس لی تھی۔ شکر ہے جلدی چلی گئی، معیز بھائی ہوتے تو 2 گھنٹے سے پہلے نہ جاتی۔ طلحہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ تھی کون؟ ساریہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ معیز بھائی کی خاص مداح ہیں، ہر ہفتے ان کے پاس آتی ہیں، بحث و مباحثہ کرتی ہیں،
دماغ کچھ کچھ معیز بھائی کی طرح ہی پایا ہے، یعنی انٹلیکچوئل ہے۔ ویسے تو ابو کے دوست کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے والد بزرگ اتنے ہمارے یہاں نہیں آتے جتنی بیٹی صاحبہ۔ اینی نے تفصیل بتائی۔ یہ تو کچھ روٹ سی تھی، ساریہ کو ابھی بھی اس کا سٹائل ہضم نہیں ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کافی روڈ ہے، سمجھتی ہیں ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کے پاس علم کی خاصی کمی ہے، لہٰذا جب انہیں موقع ملے فوراً اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی معلومات علم و ادب کے خزانے سے نکال کر اسے دے سکتی ہیں دے دیتی ہیں، باقی آئندہ کے لیے ادھار رکھتی ہیں، اور جس طرح آتی ہیں اسی طرح واپس چلی جاتی ہیں۔ فائزہ بھی اچھی خاصی جلی بیٹھی تھی۔ تو پھر معیز بھائی کے پاس کیوں آتی ہیں؟ ان کو بھی علم و ادب سے سرفراز کرنے؟ ساریہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں خیر، معیز بھائی سے تو یہ خود بھی امپریس ہیں۔ ہم سب کا تو مشترکہ خیال یہ ہے کہ معیز بھائی میں انٹرسٹڈ ہے۔ کافی بچ بچ جاتی ہیں ان کے آگے۔ صوبیہ بھی بولی۔ یہ سب گفتگو ذرا دھیمی آواز میں ہو رہی تھی تاکہ کچھ فاصلے پر بیٹھی دادی اور دونوں چچی نہ سن لیں۔ یہ معیز بھائی میں انٹرسٹڈ ہیں تو معیز بھائی بھی ہوں گے، ساریہ نے ایک بار پھر دریافت کیا۔ پتہ نہیں یار، اسی بات کا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ بظاہر تو معیز بھائی کے رد عمل سے ایسا کچھ نہیں لگتا، وہ تو سادہ سے انداز میں ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ان کی آمد اسی طرح جاری رہی تو معیز بھائی بھی ان کے قابو میں آ ہی جائیں گے۔ جب بھی امی انہیں شادی کا کہتی ہیں، معیز بھائی فوراً کہتے ہیں ابھی مجھے مطلب کی کوئی لڑکی ہی نظر نہیں آئی۔ اب ڈر یہ ہے کہ مطلب کی لڑکی تلاش کرتے کرتے نظریں انہی محترمہ پر نہ آ ٹکے۔ اینی خاصی غمگین ہو رہی تھی۔ تو تم لوگ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کسی طرح ان کی آمد بند کرواؤ، ساریہ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم تو خیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اول تو یہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتی، اگر کبھی بات چیت کا موقع مل بھی جائے تو ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، خود ہی بولے چلی جاتی ہے۔ لیکن غازی کو موقع ملے تو وہ پنگے بازی کر لیتا ہے، وہ بھی جب کبھی ان کی آمد معیز بھائی کی غیر موجودگی میں ہو جائے، لیکن زیادہ کامیابی اسے بھی نہیں ہوتی۔ صوبیہ ابھی غازی کا ذکر کر ہی رہی تھی کہ وہ نمودار ہو گیا اور آتے ہی ان سب کو تیار ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ جلدی کرو بھائی، گھومنے پھرنے چل رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، لیکن پلیز تیار ہونے میں زیادہ دیر مت لگانا، اور امی آپ کھانا مت بنائیے گا، ہم باہر سے ہی کھا کر آئیں گے۔ اس نے پہلے ان کی طرف اور پھر امی کی طرف دیکھ کر بات مکمل کی۔ وہ یوں ہی افراتفری میں پروگرام سیٹ کیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ سب لوگ اپنا دکھڑا بھول کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ حسب توقع ان کی واپسی رات گئی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی یہ سب لوگ بستروں میں گھسے تو اگلے دن 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھے تھے۔ شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے، دن بھر دادی سے لاڈ اٹھوانا، آپس میں گپے بازی کرنا اور رات کو ایک بار پھر سیر سپاٹا۔ لیکن اس تمام عرصے میں ساریہ نے اپنے دماغ کی پٹری مسلسل چالو رکھی تھی اور ان لوگوں کا واحد مسئلہ ربیہ خاور کا حل ڈھونڈنے کی پرخلوص کوشش کی تھی۔ ایک پلان ذہن میں آیا تو تھا، لیکن ابھی سب کو اس کے بارے میں بتا کر رائے لینے کا مرحلہ باقی تھا۔ ایک رات گھوم پھر کر گھر واپس آتے ہوئے اس نے اپنے پلان کا خاکہ ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ غازی تو سن کر پھڑک اٹھا۔ طلحہ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کے چانسز 50-50 تھے۔ تینوں لڑکیاں البتہ کچھ ڈر رہی تھیں، لیکن غازی نے تسلی دی۔ تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، استاد میں ہوں گا اور شاگرد ساریہ، پھر دیکھنا دونوں استاد شاگرد مل کر کیا کرتے ہیں۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ معیز کے لوٹنے تک اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تیاری کر لیں گے، لیکن اس رات جب وہ گھر واپس آئے تو پتہ چلا معیز کی واپسی ہو چکی ہے۔ وہ چونکہ سونے کے لیے جا چکا تھا، اس لیے ساریہ سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اگلی صبح یہ مرحلہ بھی انجام پا گیا۔ جب ساریہ منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کر کے صوبیہ کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی، دونوں چچا آفس جا چکے تھے۔ چچیاں کچن میں تھیں، دادی اپنے کمرے میں، جبکہ معیز حسن وہیں لاؤنج میں تشریف فرما تھا۔ کیومن کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنے نکھرا نکھرا سادہ سا صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کرے یا خود ہی سلام میں پہل کر دے۔ چونکہ رسپانس کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ معیز نے اچانک ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے ساریہ نے فوراً سلام کر ڈالا۔ معیز کی جو پرسنالٹی غازی نے اس کے سامنے بیان کی تھی، اس کے حساب سے تو ساریہ کا خیال تھا کہ وہ رف اینڈ ٹف سٹائل والا تھوڑا سا اکڑو ہوگا اور رسمی سا حال احوال دریافت کرنے کے بعد اخبار میں دوبارہ سے گم ہو جائے گا۔ لیکن توقع کے برعکس اس کو دیکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں سلام کا جواب دیا گیا اور اخبار ایک طرف رکھ کر خود مکمل طور پر ساریہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔
اس پہلی ملاقات میں معیز نے اس سے طویل گفتگو کی تھی، جس میں اس کی ماما پاپا کی خیریت، انگلینڈ کی آب و ہوا، اس کی سرگرمیوں کے علاوہ انگلینڈ کے سیاسی موسم کا احوال بھی شامل تھا۔ باقی سب باتوں کا تو ساریہ نے بھی مفصل جواب دیا تھا، لیکن آخری پوائنٹ پر اس کی معلومات کچھ ادھوری سی تھی۔ لیکن اپنی لا علمی کا کھلم کھلا اظہار کرنا بھی اپنے مستقبل کے پلان کو فیل کرنے کے متعارف تھا۔ سو مختصراً بتا دیا کہ مادر ملکہ انتقال کر چکی ہیں، لیکن الزبتھ تاحال زندہ ہیں، جس کی وجہ سے شہزادہ چارلس بادشاہت کے انتظار میں بڑھاپے کی طرف مائل ہے۔ شہزادہ ولیم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کافی پرپرزے نکال چکا ہے اور اسکینڈلز کی زد میں رہتا ہے۔ ٹونی ہیلیئر بدستور زراعت عظمی کے عہدے پر فائز ہیں اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ فائزہ اسے ناشتے کے لیے بلانے آ گئی۔ اس نے شکر کیا کہ وہ بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہے، کیونکہ آگے اس کی معلومات بس تھوڑی سی ہی اور تھی۔ عزت سادات بچ گئی تھی، لہٰذا اسی بات کی خوشی مناتے وہ فائزہ کے ساتھ ہی چل دی۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں غازی پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ یہ تو معیز بھائی کے سامنے کیا بکواس فرما رہی تھی؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی غازی نے ابرو چڑھا کر اسے دریافت کیا۔ شاید صوبیہ رپورٹنگ کر چکی تھی۔ میں نے بھلا کیا بکواس کرنی تھی؟ معیز بھائی جو کچھ پوچھ رہے تھے اس کا جواب دے رہی تھی۔ برا مانے بغیر وہ غازی کے بامقابل بیٹھ گئی۔ محترمہ، اچھا بھلا پلان خراب کرنے کے در پہ تھی آپ۔ اس میں کہیں سے بھی آپ کی علمیت نہیں جھلک رہی تھی۔ وہ تو شکر ہوا سامنے صرف معیز بھائی تھے، اگر ربیہ ہوتی تو تم نے تو اچھا خاصا شرمندہ کروا دینا تھا۔ غازی اسے جھاڑ رہا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ ربیہ کے سامنے کیسی باتیں کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ پلان اگرچہ اسی کا تھا، لیکن ساری باریکیاں غازی سمجھا رہا تھا۔ اس دن جب غازی اس کے پاس سے اٹھا تو اس کی کافی سے زیادہ ٹریننگ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی پریشان تھا کہ کہیں یہ لڑکی بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے۔ اب روزانہ یہی ہوتا تھا، غازی اسے وقتاً فوقت مختلف ٹپس بتاتا رہتا اور وہ اچھے شاگرد کی طرح بغیر چون چرا کے اس کی ہر بات مانتی تھی۔ معیز بھائی سے اس دن کے بعد ایسی کوئی بات چیت دوبارہ نہیں ہوئی تھی اور ربیہ خاور کی ابھی تک دوبارہ تشریف آوری بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ سب اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن شام کو ساریہ، اینی، فائزہ اور صوبیہ بڑے خوشگوار موڈ میں گپے لگا رہے تھے کہ طلحہ بھاگتا ہوا آیا۔ ساریہ تیار ہو جاؤ، ربیہ آنے والی ہے۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ساریہ کو خبردار کیا۔ کیوں، تمہیں کیا الہام ہوا ہے کہ وہ آنے والی ہے؟ اینی کو اتنے مزے کی گفتگو میں طلحہ کی مداخلت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے کیسے الہام ہونا ہے؟ طلحہ جھنجھلایا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے معیز بھائی کے لیے اس کا فون آیا تھا، میں وہیں پر تھا۔ معیز بھائی کی ایک طرفہ گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کسی پینٹنگ ایگزیبیشن سے سیدھی ہماری طرف آ رہی ہے۔ طلحہ نے تفصیل بتائی۔ غازی کہاں پر ہے؟ ساریہ کو سب سے پہلے غازی کی ہی یاد آئی تھی۔ وہ سو رہا ہے، میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ طلحہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غازی بھی آنکھیں مسلتا ان کے درمیان موجود تھا۔ ان لوگوں کی پھرتیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ربیہ سے کس حد تک خائف ہیں۔ سب سے پہلا کام تو غازی نے یہ کیا کہ معیز کی اسٹڈی میں گھس کر مصوری پر ایک موٹی سی بک نکال کر لایا، جو کسی انگلش رائٹر کی لکھی ہوئی تھی۔ ربیہ چونکہ پینٹنگ ایگزیبیشن سے آ رہی تھی، اس لیے قوی امکان اس بات کا تھا کہ آج بات چیت کا آغاز فن مصوری سے ہی ہوگا۔ ساریہ جلدی جلدی تیار ہو گئی تھی۔ اینی کا خیال تھا کہ ربیہ چونکہ اپنی ڈریسنگ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی، اس لیے اسے چاہیے اچھی طرح ڈریس اپ ہو، تاکہ ظاہری طور پر بھی اس کے مقابلے میں اچھی لگے۔ سب کے مشوروں پر عمل کرتی تھوڑی دیر کے بعد وہ لان میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں وہی بک تھی جو غازی معیز کی اسٹڈی سے نکال کر لایا تھا۔ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ہی نہ بیٹھی رہنا، ربیہ کے آنے سے پہلے تھوڑا بہت کھول کر بھی دیکھ لو۔ یہ نصیحت طلحہ نے کی تھی۔ اس نے واقعی اس نصیحت کو مان لیا اور درمیان میں سے کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ صوبیہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ لوگ اس کو مزید ہدایات دیتے، لیکن گھر کے اندرونی حصے سے معیز نکل کر آ رہا تھا، سو وہ سب وہیں سے تتر بتر ہو گئے۔ غازی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیٹی بجاتا باہر کی طرف نکل گیا۔ طلحہ اور صوبیہ ذرا سا ہٹ کر کیاری میں لگ ایک نحیف و نزار مرجھائے ہوئے پودے پر یوں جھک گئے جیسے اس کی ناتوائی کا سبب معلوم کر رہے ہوں۔ فائزہ اور اینی اندر کی طرف چل دی۔ کیا ہو رہا ہے؟ معیز ساریہ کے پاس آ کر رکا تھا۔ ساریہ نے اس کی آواز پر چونکنے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ اوہ، آپ ہیں؟ بیٹھے معیز بھائی۔ اس نے فوراً انہیں بیٹھنے کی آفر کی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ معیز نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھا۔ میں یہ بک لائی تھی آپ کی اسٹڈی سے، اسی کو پڑھ رہی ہوں۔ کون سی ہے؟ اچھا، ہسٹری آف آرٹ۔ ویری گڈ، یعنی تمہیں دلچسپی ہے آرٹ میں؟ معیز نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھی، پھر دلچسپی سے ساریہ سے پوچھا۔ صرف دلچسپی؟ معیز بھائی، میں تو اس معاملے میں بہت کریزی ہوں۔ میں تو ایزائے سبجیکٹس بھی فائن آرٹس رکھنا چاہ رہی تھی۔
لیکن ماما کے اصرار پر سائنس رکھنی پڑی۔ اس نے مظلوم شکل بنائی۔ ویسے پاپا کے پاس بھی کافی بکس ہیں، آپ کی اسٹڈی سے تو بڑی اسٹڈی بنا رکھی ہے انہوں نے، لیکن آرٹ پر جتنی بکس ہیں وہ میں ہی اکٹھی کرتی رہتی ہوں۔ پاپا کو لٹریچر سے دلچسپی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے مبالغہ آرائی کر رہی تھی۔ یہ بک کیسی لگی تمہیں؟ کتاب اس کو واپس کرتے ہوئے معیز نے اس کی رائے لینا چاہی۔ ہاں اچھی ہے، لیکن معیز بھائی آپ کے پاس کافی آؤٹ ڈیٹڈ بکس ہیں، کوئی لیٹسٹ بک نہیں ہے؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ معیز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ابھی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا کہ گیٹ کے باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ساریہ مزید تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آنے والی ربیہ ہی تھی، یعنی طلحہ کی اطلاع درست تھی۔ معیز اس کو لے کر سیدھا ساریہ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ قریب آنے پر ربیہ نے پچھلی بار کی طرح ساریہ سے رسمی سی سلام دعا کی اور کرسی سنبھالتے ہی پوری کی پوری معیز کی طرف گھوم گئی۔ اوف معیز، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنی زبردست ایگزیبیشن تھی۔ گریٹ، سارے کے سارے ینگ آرٹسٹ تھے، لیکن پھر بھی زبردست کام تھا۔ ربیہ شروع ہو گئی تھی۔ اسے چپ کروانا ساریہ کا کام تھا۔ اس نے تھوڑا سا رخ موڑ کر پچھلی جانب کچن کی کھڑکی کی طرف نظر کی، جہاں فائزہ، اینی، صوبیہ اور طلحہ چاروں ہی تاکہ جھانکی کر رہے تھے، گویا کہ اس کی بھرپور مانیٹرنگ کی جا رہی ہو۔ ربیہ، تم ان سے ملی ہو؟ یہ ساریہ ہیں، میری کزن، ان کو بھی آرٹ میں کافی دلچسپی ہے۔ معیز کو ہی تعارف کا خیال آیا تھا۔ اس کی اس بات پر ربیہ نے ذرا غور سے ساریہ کو دیکھا۔ اچھا؟ ربیہ کو حیرت ہوئی۔ پھر تو آپ کو لے کر جانا چاہیے تھا آج ایگزیبیشن میں۔ بظاہر تو اس نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن ساریہ کو اس کی یہ مسکراہٹ سراسر مصنوعی محسوس ہوئی۔ ہاں، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بھی معیز بھائی کے ساتھ لازماً جاتی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے یوں کہا جیسے معیز تو فوراً ہی اسے لے جاتا۔ بہرحال جو بھی تھا، معیز پر حق اس نے ضرور جتایا تھا۔ جسے معیز نے محسوس کیا ہو یا نہیں، ربیہ نے ضرور کر لیا تھا۔ آپ کو کون سا آرٹسٹ پسند ہے؟ ربیہ اصل موضوع پر لوٹ آئی تھی، یعنی امتحان شروع ہو چکا تھا۔ کوئی ایک نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ ساریہ نے ڈپلومیٹک جواب سے کام چلانا چاہا۔ پھر بھی کوئی ایک تو ہوتا ہے جس کا کام دیکھتے ہی آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جیسے مجھے ولیم ڈی کوننگ پسند ہے۔ معیز وان گوف کو پسند کرتا ہے۔ ربیہ نے اپنے ساتھ ساتھ معیز کی پسند سے بھی ساریہ کو آگاہ کر کے چند لمحے پہلے کا بدلہ چکایا تو ساریہ جل کر رہ گئی۔ مجھے کوئی ایک آرٹسٹ پسند نہیں، مختلف لوگوں کی مختلف تصویریں پسند ہیں، جیسے رول ڈیوفی کی آرکیسٹرا وتھ سنگر، مونے کی واٹر ہائی لائٹس ہے، اسی طرح اور بھی کئی نام ہیں۔ کافی دیر سے ہاتھ میں پکڑی کتاب ہی موقع پر کام آئی تھی۔ اب رول ڈیوفی کون ہے اور مونے کی واٹر ہائی لائٹس کیا بلا ہے، یہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ دیر پہلے صفحات پلٹتے ہوئے انہی دونوں پینٹنگز پر ایک مضمون نظر سے گزرا تھا، جس میں سے اس نے فوراً نام یاد کر لیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ربیہ ایک لمحے کو چپ ہوئی تھی۔ معیز بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے کچھ دیر تک ساریہ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اور معیز پاکستان میں آرٹ گیلریز کی حالت زرہ پر گفتگو کرنا شروع ہو چکے تھے۔ کوئی حال نہیں ہے ہمارے ملک میں آرٹ گیلریز کا۔ ربیہ تعصب سے گردن ہلا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے معیز، جب میں امریکہ گئی تھی تو میری فرینڈ مجھے شکاگو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ دکھانے کے لیے لے کر گئی۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک سے ایک شاہکار ہے وہاں پر، ربیہ معیز کو بتا رہی تھی۔ ہاں واقعی، تمام مشہور مصوروں کے ماسٹر پیسز وہاں رکھے گئے ہیں۔ دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے۔ میں تو اکثر جاتا ہوں، معیز بھی تائید کر رہا تھا، جس سے ربیہ ایک دم کھل سی گئی۔ بس اب تو ایک شوق ہے پیرس کی دی لیور دیکھنے کا، ربیہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو ساریہ کو موقع مل گیا۔ آپ آج تک فرانس نہیں گئی؟ اس نے احتیاطاً دریافت کیا۔ نہیں، ربیہ کو یہ جواب دیتے ہوئے تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ جائیے کبھی نہیں، ساریہ نے اطمینان بھرے لہجے میں ابتدا کی۔ کیوں؟ ربیہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ایسے ہی، بس نام ہی نام ہے۔ مجھے تو لندن کی آرٹ گیلری کے مقابلے میں فضول سی ہی لگی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی فرانس میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، لیکن برائی بڑے دھڑلے سے کر رہی تھی، جو سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربیہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ لندن کی نیشنل آرٹ گیلری کے مقابلے میں تو بہت نادر تصاویر ہیں وہاں پر۔ ربیہ کی معلومات اب ایسی بھی کم نہیں تھی۔ ساریہ صرف ایک لمحے کو سٹپٹائی تھی، پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ میں نیشنل آرٹ گیلری کی نہیں، رائل آرٹ گیلری کی بات کر رہی ہوں۔ ساریہ نے ایسی آرٹ گیلری کا حوالہ دیا جو اس کے زرخیز ذہن کی پیداوار تھی اور جس کے وجود کا بیچارے اہل انگلستان کو علم بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اس کا افتتاح ہوا ہے۔
لیکن اس قلیل مدت میں ہی اس نے آرٹ کے مداحوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ جھوٹ میں روانی آتی جا رہی تھی۔ آج معیز صرف خاموش سامع تھا، جو کبھی ربیہ کو سن رہا تھا اور کبھی ساریہ کو۔ ساریہ نے ایک لمحے کو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھرتی دیکھی تھی، جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ ساریہ تھوڑا گھبرائی، کہیں ان کو میرے گپوں کا اندازہ تو نہیں ہو گیا؟ اس نے سوچا، ان کو کیا پتا، یہ کبھی انگلینڈ تھوڑی گئے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، جسے صوبیہ نے آ کر توڑا۔ ساریہ تمہیں دادی بلا رہی ہیں۔ اس نے زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی پیغام دیا تھا، جسے سمجھتے ہوئے ساریہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر پہنچی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ گڈ پرفارمنس، طلحہ نے پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے تعریف کی۔ تم نے بالکل ٹھیک وقت پر مجھے اندر بلایا۔ اب مزید جھوٹ بولنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ پانی کا گھونٹ بھر کر اس نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب ایک بار پھر کچن کی کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ 10-15 منٹ تک ربیہ اور بیٹھی تھی اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جاتے ہی غازی بھی گھر واپس چلا آیا تھا۔ یہ سارا ٹائم اس نے سڑک پر ٹہلتے گزارا تھا۔ ساریہ کو ایک بار پھر ساری گفتگو اس کے سامنے دہرانی پڑی۔ اگلے کچھ دنوں تک یہ لوگ دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر لوٹ آئے تھے۔ اب ان لوگوں کو یہ فکر تھی کہ ربیہ کسی دن اچانک نازل نہ ہو جائے۔ اگلی دفعہ تم کس موضوع پر بات کرو گی؟ اس دفعہ تو سارا معاملہ اللہ میاں نے خود ہی سیٹ کروا دیا تھا، اینی بولی۔ سب سے زیادہ فکر اس کو تھی، جو ربیہ کو کسی طور پر بھی اپنی اکلوتی بھابھی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم فکر مت کرو، اگلی بار موضوع ہم خود چنیں گے۔ غازی نے اسے تسلی دی اور قدرت واقعی ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اگلی بار بھی ربیہ نے آنے سے پہلے فون کر دیا۔ معیز اپنے کمرے میں تھا۔ فون فائزہ نے ریسیو کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باقی لوگوں کو بتانے آ گئی۔ غازی پھرتی سے گیا اور ایک اور کتاب سٹڈی سے نکال کر ساریہ کو تھما دی۔ اس بار ساریہ میں نسبتاً زیادہ کانفیڈنس آ گیا تھا۔ اس نے کتاب دیکھی۔ انگلش لٹریچر کا انتخاب غازی نے اس کے لیے کیا تھا، کیونکہ اردو ادب میں ساریہ ظفر کو اپنے کمال دکھانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، جبکہ انگلش لٹریچر میں وافر موقع موجود تھے۔ وہ کتاب لے کر لان میں چلی آئی تھی، جہاں دادی اور دونوں چچیوں سمیت سبھی موجود تھے۔ صوبیہ اور اینی چائے کا انتظام کر رہی تھی۔ معیز ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا، لیکن ساریہ کو پتا تھا کہ شام کو چائے پینے سب لوگ لان میں ہی بیٹھتے ہیں۔ کسی دن دونوں چچا اگر اس وقت تک آ جائیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے کنکھیوں سے وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے معیز کو برآمد ہونا تھا۔ جیسے ہی وہ نظر آیا، وہ کچھ اور کتاب میں منہمک ہو گئی۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ وہ اس کے قریب ہی آ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ کچھ چونکی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ فن اداکاری میں پختگی آتی جا رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ معیز نے سوال ایک بار پھر دہرایا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، لٹریچر کی بک دیکھ رہی تھی۔ اس نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ویری گڈ، تم تو کمال کی لڑکی ہو۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ تمہیں ان چیزوں میں اتنی دلچسپی ہے، معیز نے سراہا۔ اس میں تو سارا کمال پاپا کا ہے۔ کتاب بند کرتے ہوئے اس نے معیز کی طرف توجہ کی۔ پاپا کو خود بھی بہت شوق ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتابیں لاتے ہیں۔ ان کو دیکھا دیکھی مجھے بھی عادت پڑ گئی۔ وہ معیز کو بتا رہی تھی اور معیز ایک بار پھر غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائی لیکن فوراً ہی قابو پا لیا۔ میری کلیکشن میں تمہیں کوئی بک پسند آئی؟ معیز نے پوچھا۔ ہاں، اچھی ہیں، سبھی اچھی ہیں، اس نے بات بنائی۔ اسی لمحے ربیہ کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ معیز کو اب تک اس کی آمد کے متعلق بتایا نہیں گیا تھا، اس لیے وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آہا، ربیہ بی بی آئی ہیں۔ طلحہ نے خواہ گرم جوشی دکھائی، جس پر دادی نے اسے گھور کر دیکھا۔ پتہ ہے ربیہ، میں نے رات آپ کو خواب میں دیکھا تھا، طلحہ نے ربیہ کو بتایا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کیوں نہیں سوئے تھے؟ غازی نے کچھ ڈپٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سبھی اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے، لیکن سب سے زیادہ ہنسی دادی کو آ رہی تھی۔ آج انہیں اپنے اس پوتے پر دل کھول کر پیار آیا۔ بظاہر تو ربیہ نے بھی اس مذاق کو انجوائے کیا تھا، لیکن ساریہ کا خیال تھا کہ وہ اندر ہی اندر تل ملائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ربیہ نے کرسی سنبھالتے ہوئے حاضرین پر نظر دوڑائی، جو سب پر سے ہوتی ہوئی معیز اور ساریہ پر آ کر رک گئی۔ چائے پی جا رہی ہے جناب، اور چائے کی ایک پیالی پر ادب پر سیر حاصل گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، غازی نے اسے اطلاع دی۔ بہت خوب، کون کر رہا ہے گفتگو؟ ربیہ نے ادائے بے نیازی سے پوچھا۔ ارے آپ کو نہیں پتا، دو ہی تو لوگ ہیں ہمارے گھر میں جن کی دلچسپیاں اور شوق ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں، ایک اپنے معیز بھائی اور دوسری ساریہ۔ غازی ہی ایک بار پھر بولا تھا۔ لٹریچر میں تو مجھے بھی بہت دلچسپی ہے، ربیہ نے فوراً اپنا نام بھی فہرست میں شامل کرایا۔ انگلش لٹریچر یا اردو؟ ساریہ نے پوچھا۔ مجھے تو دونوں میں ہی دلچسپی ہے، لیکن آپ کو غالباً انگلش لٹریچر پسند ہوگا۔ ربیہ نے اپنی پسند بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی پسند بھی جاننا چاہی۔ انفیکٹ
اردو لٹریچر پڑھنے کا تو کوئی خاص موقع ہی نہیں ملا۔ ساریہ نے لہجے میں تھوڑا سا شرمندگی کا عنصر پیدا کیا، لیکن انگلش لٹریچر کے ساتھ ساتھ فرانسیسی اور روسی لٹریچر کا تھوڑا بہت مطالعہ ضرور کیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ربیہ کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلا۔ روسی لٹریچر پڑھا ہے تو ٹیلساٹی کو تو لازماً پڑھا ہوگا، کیسا لگا؟ ربیہ نے فرانسیسی لٹریچر کا تو ذکر ہی گول کر دیا تھا۔ ہاں، کافی تصانیف پڑھی ہیں ان کی، تقریباً ساری ہی اچھی ہیں۔ ساریہ بات اسی محتاط انداز میں شروع کرتی تھی۔ میرا تو خیال ہے تمام روسی ادیبوں میں جو مقام ٹیلساٹی کو حاصل ہے وہ ان سے پہلے اور بعد میں کسی اور ادیب کو حاصل نہیں ہوا۔ ربیہ نے تبصرہ کیا۔ نہیں خیر، آپ یہ نہیں کہہ سکتی، آپ نے غالباً لیوچوف کو نہیں پڑھا۔ ساریہ نے فوراً ہی فرضی نام تراشا۔ لیوچوف کا المیہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام نہیں ملا، خاصی کومیسی کی حالت میں زندگی گزاری۔ آخری دنوں میں تو غربت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی اس پر حملہ آور ہو گئی تھی، لیکن ایسے حالات میں بھی اس نے جو کچھ لکھا خوب لکھا۔ میں تو حیران ہوں ادب پر نوبل پرائز کیوں نہیں دیا گیا انہیں۔ اور جہاں تک ٹیلساٹی کا تعلق ہے، میں مانتی ہوں وہ بڑا ادیب ہے، لیکن ہر شخص جس نے چاہے ٹیلساٹی کو پڑھا ہو یا نہ، اس پر بات کر سکتا ہے، لیکن لیوچوف پر صرف وہی بول سکتا ہے جس نے روسی ادب کو اس کی گہرائیوں تک پڑھا ہو۔ چوٹ ڈائریکٹ ربیہ پر کی گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تلملائی ضرور تھی، لیکن ہار ماننے والی وہ بھی نہیں تھی۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیوچوف کا اپنا ایک مقام ہے، اگرچہ میں نے اسے مکمل تو نہیں پڑھا، صرف 2-4 بکس ہی پڑھی ہیں، لیکن میں بھی اس سے امپریس ہو گئی تھی۔ ربیہ نے کہا تو اس کا دل چاہا اپنی کامیابی پر قہقہے لگائے۔ پھر اس دن 2 گھنٹوں تک ساریہ نے وہ انگلش، روسی اور فرانسیسی ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار اور ناول نگار تخلیق کیے جو دنیا 2 صدیوں میں بھی نہ کر سکتی تھی۔ انگلش ادب کا ذکر آیا تو شیکسپیئر کا مقابلہ برائن نیڈھم سے کیا، اور برائن نیڈھم کو کسی نہ کسی طرح شیکسپیئر کے ہم پلہ بنا کر دم لیا۔ یہ الگ بات کہ برائن نیڈھم لندن میں ان کے ہمسائے رہنے والے اس مرجنان بوڑھے ادیب کا نام تھا جسے اس کی بیوی بھی ادیب ماننے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ عجیب سنکی سا بوڑھا تھا جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی واحد کتاب جو خوش قسمتی سے چھپ چکی تھی کوئی اور پڑھ لے۔ بہرحال کچھ دیر کی بحث کے بعد وہ ربیہ کے منہ سے بھی برائن نیڈھم کی تعریف سن رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو کسی بھی صورت کسی دوسرے کو اپنے سے برتر نہیں مان سکتی تھی۔ تو یہ ان کی اس دن کی نشست کا احوال تھا جس میں ادب پر خاصی پرمغز گفتگو کی گئی تھی۔ گفتگو واقعی پرمغز تھی کیونکہ اس میں زیادہ کمال ساریہ کے مغز کا ہی تھا۔ اس روز ربیہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے واپس گئی تھی۔ غازی نے معیز سے نظریں بچائے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ اب امید تھی کہ ربیہ 1 ہفتے تک ہی آئے گی، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک بار پھر سیر سپاٹے شروع ہو گئے۔ ان لوگوں کے اندازے کتنے درست ہوتے ہیں اس کا یقین ساریہ کو اس روز ہوا جب ٹھیک 1 ہفتے بعد ربیہ کی ایک بار پھر تشریف آوری ہوئی۔ اس دفعہ ربیہ نے اپنی ظاہری حالت بھی تبدیل کی تھی۔ کاٹن کے سٹائلش سے سوٹ میں ملبوس، نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ خوبصورت گلاسز لگائے، وہ گاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ واؤ، بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ سلام دعا کے فوراً بعد ساریہ نے تعریف کر ڈالی جسے ربیہ نے اپنا حق سمجھتے وصول کیا۔ گلاسز بڑے پیارے ہیں۔ آج تو ساریہ ربیہ کو خوش کرنے کے در پہ تھی۔ ہاں، مجھے بھی بہت پسند آئے تھے۔ میرے ماموں پچھلے دنوں امریکہ سے آئے ہیں، وہی لے کر آئے تھے ڈھیر سارے گلاسز، سب ہی سٹائل میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ربیہ نے امریکہ کا نام خاص طور پر لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ گلاسز امپورٹڈ ہیں۔ اچھا، امریکہ کے ہیں؟ ساریہ مصنوعی سادگی سے بولی۔ میرا خیال تھا اٹلی کے گلاسز فیشن میں ہمیشہ سے ان رہے ہیں۔ ایگڈو، سفیلو، کرسچین ڈیسر سٹائل میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ربیہ نے تو صرف ڈھیر سارے گلاسز کا بتایا تھا، ساریہ نے قسمیں گنوا دی، اور یہ پہلا سچ تھا جو اس نے ربیہ سے بولا تھا۔ خوبصورت گلاسز اسے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتے تھے۔ آج باقی لوگ نظر نہیں آ رہے، کہاں پر ہیں؟ ربیہ نے موضوع بدلنے کی ضرورت سمجھی تھی۔ واقعی آج لان میں صرف ساریہ تھی، وہ بھی ابھی گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ کھولنے آئی تھی۔ سب لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال کا، اور معیز بھائی میرا خیال ہے اپنے کمرے میں ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے آئے ہیں۔ اس نے سب کے ساتھ معیز کا بھی بتا دیا۔ شکر ہے معیز گھر پر ہے۔ ربیہ کو دل ہی دل میں اطمینان ہوا۔ تم نہیں دیکھتی میچ وغیرہ؟ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھتی ہوں، لیکن آج کا میچ کافی بور ہے۔ فرسٹ ہاف تو میں نے دیکھا تھا، بالکل ون سائیڈڈ کھیل ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ تھرلنگ تو کلب میچز ہو جاتے ہیں، ساریہ نے بتایا۔ آپ نہیں دیکھتی فٹ بال؟ وہ ربیہ کو پٹری پر لانا چاہ رہی تھی۔ آج تو خوش قسمتی سے ایسے موضوع پر بات شروع ہوئی تھی جس میں ساریہ کی دلچسپی خاصی، بس کبھی کبھار دیکھ لیتی ہوں، کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ورلڈ کپ جیسا اہم ایونٹ تو پھر بھی دیکھ لیتی ہوں، لیکن کلب میچز تو بالکل نہیں دیکھتی۔ میرا چھوٹا بھائی ہے نا ہومی،
وہ 24 گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں لیے ٹی وی کے آگے بیٹھا چینل بدلتا رہتا ہے. کوئی اور ہابی تو اس کی ہے نہیں، اس لیے وہی دیکھتا رہتا ہے، یہ کلب میچز وغیرہ. ربیہ نے اپنے میٹرک میں زیر تعلیم بھائی کا حوالہ دے کر ساریہ کو بھی امیچور ثابت کرنا چاہا. ارے آپ بھی کبھی دیکھیں فارغ وقت میں کوئی کلب میچ، بہت مزہ آئے گا. چھوٹے موٹے کلبز کی بات دوسری ہے، لیکن جو بڑے کلبز ہیں نا، ان کے میچز کا کراؤڈ ہی اتنا زبردست ہوتا ہے. مانچسٹر یونائٹڈ، ریال میڈرڈ، ہارسلینا، انٹر میلان وغیرہ سب میرے فیوریٹ کلب ہیں. ان کا تو کوئی بھی میچ میں مس نہیں کرتی. اللہ بھلا کرے پی ٹی وی کے اینکر پرسن ڈاکٹر اسجد بخاری کا، جس نے ورلڈ کلب کے میچز کے دوران اتنی دفعہ ان کلبز کا حدود اربہ بتایا تھا اور ان کلبز کے کھلاڑیوں کا اتنا ذکر کیا تھا کہ ساریہ جیسی لڑکی کی ناقص معلومات میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا. وہ دل ہی دل میں ڈاکٹر اسجد بخاری کی ممنون ہو رہی تھی، جو 1 گھنٹے کی باتیں 15-20 منٹ کے قلیل عرصے میں کرنے کی خاص مہارت رکھتے تھے. ربیہ کو تو واقعی فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے موضوع تبدیل کرتے ہوئے ساریہ سے معیز کے بارے میں دریافت کیا. میں انہیں بلا کر لاتی ہوں. ساریہ تابیداری سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اندر جا کر معیز کو ربیہ کا پیغام دیا، پھر خود کچن میں آ گئی. جتنی دیر میں اس نے چائے بنائی، معیز لان میں پہنچ چکا تھا. چائے بناتے بناتے وہ کچن کی کھڑکی میں سے ایک نظر معیز اور ربیہ پر بھی ڈال رہی تھی. لیکن جب وہ چائے اور دیگر لوازمات سے لدی پھندی لان میں پہنچی تو گفتگو سیاست جیسے خشک موضوع پر ہو رہی تھی. معیز نے حیرانی سے پرتکلف چائے کی طرف دیکھا. آج سے پہلے کبھی ربیہ کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہوا تھا. سو حیرت لازمی تھی. یہ تجویز صوبیہ کی تھی. ربیہ کے سامنے کھانے کی ڈھیر ساری چیزیں رکھنا اور پھر گفتگو کے دوران ان کو زبردستی کھلاتی بھی رہنا. جتنی دیر وہ کھائیں گی اتنی دیر چپ رہیں گی. اس طرح تمہیں کم محنت کرنی پڑے گی اور کچھ سوچنے کے لیے ٹائم بھی زیادہ مل جائے گا. صوبیہ کی اس تجویز کو سب نے ہی سراہا تھا. ہاں تو معیز بتاؤ نا، پاکستان کے لیے پارلیمنٹری نظام بہتر رہے گا یا پریزیڈنٹل؟ چائے کے سپ لیتے ہوئے ربیہ بی بی نے معیز سے یوں پوچھا جیسے جو نظام معیز منظور کرے گا محترمہ وہی ملک میں نافذ کروا دیں گی. جواب میں معیز دونوں نظاموں کے اہم پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا. ساریہ اس دوران ربیہ کو مختلف چیزیں سرو کرنے میں لگی ہوئی تھی. ساریہ تم بتاؤ ہمیں ان دونوں میں سے کون سا سسٹم سوٹ کرے گا؟ معیز کے چپ ہوتے ہی ربیہ ساریہ سے پوچھ بیٹھی. اس کی خاموشی کو میدان میں اس کا اناڑی پن سمجھتے ہوئے ربیہ نے اسے گھیرنا چاہا تھا. اگر کوئی اور ساریہ سے یہ سوال کرتا تو وہ کچھ نہ بول پاتی، لیکن پچھلی چند ملاقاتوں میں وہ ربیہ پر اتنا رعب ڈال چکی تھی کہ اب ہر ٹاپک پر بول سکتی تھی. میرا خیال ہے دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں. اس نے ایک ہی جملوں میں دونوں کو رد کر دیا. دونوں ٹھیک نہیں ہیں تو تمہارے خیال میں کیا ٹھیک ہے؟ بادشاہت؟ ربیہ نے اس کی ہنسی اڑائی. یہ میں نے کب کہا؟ انفیکٹ میں یہاں کے نظام سے اتنی واقف تو نہیں ہوں کہ کھل کر رائے دے سکوں، لیکن میرے خیال میں کسی بھی اسلامی ملک کے لیے بہترین نظام وہی ہے جو اسلام کے عین مطابق ہو. اس نے سادہ سا حل پیش کیا. جیسا کہ افغانستان میں تھا؟ ربیہ نے پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا. نہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے کرام کے دور میں تھا. اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو آگے سے ربیہ کو ایک بھی لفظ کہنے کی ہمت نہ ہوئی. دیٹس رائٹ، معیز نے فوراً اتفاق کیا. شکر ہے خدا کا، وقت پر کیا مناسب جواب سوجھا تھا. ساریہ نے فوراً دل میں اللہ میاں کا شکر ادا کیا. کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی. ربیہ دانا دانا کر کے نم کو منہ میں ڈالتی رہی. معیز چائے کے سپ لیتا رہا اور یہ ملاقات یوں ہی اختتام پذیر ہو گئی. لیکن اس کے نتیجے میں ساریہ کو سارے کزنز میں خوب پذیرائی نصیب ہوئی. تم کب واپس جاؤ گی؟ ربیہ جاتے جاتے یوں ہی پوچھ گئی، لیکن ساریہ جانتی تھی کہ اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جب تم دفع ہوگی تب ہی میری دال گلے گی. جواب میں اس نے یہ کہہ کر میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں، اس کا خون تھوڑا سا اور جلا ڈالا. اب تم نے سکون سے نہیں بیٹھنا، ابھی ربیہ کے ترکش میں اور تیر باقی ہیں. اس کا ایک فیوریٹ ٹاپک ابھی باقی رہتا ہے. غازی نے اسے مطمئن دیکھ کر ڈرایا. اب کیا رہ گیا؟ ایمان سے میں تو واپس انگلینڈ جاتے جاتے معیز بھائی کی طرح انٹلیکچوئل پرسنالٹی بن جاؤں گی. اسے فکر ہوئی. اب رہ گئے ہیں انٹرنیشنل افیئرز، جن میں تمہارے گپ مارنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. طلحہ نے بھی لقمہ دیا. پھر اب کیا کریں؟ صوبیہ کو بھی تشویش ہوئی. اب میں تمہیں روزانہ تازہ تازہ میگزینز اور اخبار لا کر دوں گا. فالتو وقت میں تم CNN، BCC اور دیگر غیر ملکی چینل دیکھو گی. تم دیکھنا تو صحیح، ایک ہفتے میں ہی انٹرنیشنل افیئرز میں اتنی طاق ہو جاؤ گی کہ نیوز نائٹ میں طلعت حسین کی جگہ تمہیں لیتے ہوئے ٹی وی والے فخر کریں گے. غازی نے سراسر مبالغہ آرائی سے کام لیا، جس پر ساریہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا. غازی نے اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے 2-4 دن تک اسے واقعی کام سے لگائے رکھا، لیکن یہ ساریہ ظفر کے بس کی بات نہیں تھی. ایک دن تو وہ بھڑک ہی اٹھی جب غازی اسے فرانس کے انتخاب کے بارے میں بریف کر رہا تھا.
کیا مصیبت ہے بھائی؟ میں نہیں کر رہی مزید کوئی ڈرامہ۔ یاک شیراک جیت گیا، لی پی این ہار گیا۔ یاک شیراک کی حمایت میں کون ہے؟ اور تو اور 2 دن سے لی پی این کے چوہے کے متعلق بھی تم مجھے رٹوا رہے ہو۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ 2 دن قبل غازی نے اسے ایک آرٹیکل پڑھنے کو دیا تھا جس میں فرانسیسی صدر یاک شیراک کے مقابل امیدوار لی پین کے پالتو چوہے کا ذکر تھا۔ اس نے سارے اخبار لپیٹ کر رکھ دیے۔ ویسے بھی اب میں جانے والی ہوں۔ جتنی کوشش میں نے معیز بھائی کو ربیہ سے بچانے کے لیے کی ہے، اتنی زندگی میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کی۔ اب اگر معیز بھائی خود ہی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دے تو ہم کب تک انہیں روکیں گے؟ اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تو سبھی خاموش ہو گئے۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میرے جانے میں 2-4 دن رہ گئے ہیں، اب ہمیں انجوائے کرنا چاہیے۔ اور تو اور اتنے دنوں سے میں دادی کے پاس بھی فرصت سے نہیں بیٹھی۔ کہاں ہے دادی؟ میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ بات مکمل کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی واپسی کی سیٹ ہو گئی تھی۔ 4 دن بعد اس کی روانگی تھی۔ یہ 4 دن خیریت سے گزر گئے اور ربیہ کی آمد نہ ہوئی، اور یوں اس کی روانگی کا دن آن پہنچا۔ رات کی فلائٹ تھی۔ دادی صبح سے ہی اداس ہو رہی تھی۔ اداس تو سبھی ہو رہے تھے۔ کتنی ہی دفعہ دادی نے اسے پاس بلا کر گلے سے لگایا۔ اس دفعہ تو تیرا باپ بھی نہیں آیا، انہوں نے دل گرفتہ سے انداز میں سعدیہ سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں دادی، ابھی تو وہ بزنس میں کچھ مصروف تھے، لیکن میں جاتے ہی ان کو پاکستان بھیجوں گی کہ میری پیاری دادی آپ کے لیے اداس ہو رہی ہیں، ان سے مل کر آئیں۔ اس نے انہیں بہلانا چاہا۔ اینی، صوبیہ اور فائزہ آج کچن میں مصروف تھیں۔ آج آخری دن اس کے لیے ایک بار پھر شاندار دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی ہی دفعہ منع کیا کہ آج تو میں تمہارے ساتھ سارا دن گزارنا چاہ رہی تھی، اور آج تم لوگ کچن میں گھس گئے، لیکن آج اس کی ایک نہیں سنی گئی۔ دوپہر کے کھانے پر سبھی شریک تھے۔ دونوں چچا بھی گھر پر ہی تھے، اور تو اور معیز بھی آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ سب ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر سب اداس تھے۔ ساریہ کی فلائٹ 9 بجے کی تھی، لیکن دادی نے 5 بجے ہی جلدی جلدی کا شور مچا دیا۔ کمال ہے دادی، ایک طرف تو آپ کا مجھے بھیجنے کو دل نہیں کر رہا، دوسری طرف 4 گھنٹے پہلے ہی نکالنا چاہ رہی ہیں۔ ہاں بس افراتفری میں نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور تم کون سا ابھی جا رہی ہو؟ گھر سے نکلتے نکلتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ اور واقعی جہاں 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، وہاں 4 گھنٹوں کی کیا حیثیت تھی؟ دادی بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ اس عمر میں زندگی سے متعلق خدشات تو واقعی ستا رہے تھے۔ اب بھی اسے گلے لگائے رو رہی تھی کہ جانے دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہیں۔ وہ بھی ان کی مہربان باہوں میں قید ہو کر زور و شور سے رونے لگی۔ بعد میں چچیوں اور آخر میں اینی، فائزہ اور صوبیہ سے مل کر رونے کے پروگرام میں شدت آئے جا رہی تھی۔ غازی نے ان سب کو ڈانٹ کر الگ کیا۔ کیا بات ہے، دوبارہ نہیں آنا جو اس طرح رو رہی ہو؟ اس نے ساریہ کو گھور کر دیکھا۔ دیکھے دادی، غازی مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے منہ بسورا تو سبھی روتے روتے ہنس دیے۔ تم چلو، دیر ہو رہی ہے۔ غازی نے اس کا بیگ اٹھایا۔ باقی سامان طلحہ پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ دونوں چچا چچیوں نے اور دادی نے گھر میں ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ینگ پارٹی اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہی تھی۔ سب پورچ میں کھڑے تھے جب معیز برآمدے کی سیڑھیاں اترتا، آستین فولڈ کرتا ادھر ہی چلا آیا۔ غازی، گاڑی کی چابی دو۔ اس نے غازی سے چابی مانگی۔ غازی حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم ساریہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ معیز بھائی، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ساریہ کی آج فلائٹ ہے۔ اینی نے اطلاع دینے کی کوشش کی۔ کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ معیز نے غازی کے ہاتھ سے چابی لے لی تھی۔ ہم سب، وہ یک زبان بولے۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جو پورا جلوس رخصت کرنے جا رہا ہے؟ مجھے اسی طرف جانا ہے، میں اسے بھی چھوڑ دوں گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ معیز بھائی، صرف چھوڑ کر نہیں آنا، پلین کے ٹیک آف کرنے تک وہیں رہنا ہے۔ اینی نے ایک بار پھر عقل مندی دکھائی۔ معیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیٹھو ساریہ، اس نے ساریہ سے کہا جو اس نئی افتاد پر حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی معیز نے نشست سنبھالی تھی۔ اینی کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی۔ رکے معیز بھائی، اپنی گاڑی کی چابی تو ہمیں دیتے جائیں۔ اس نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے معیز سے اس کی گاڑی کی چابی مانگی۔ میرے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ چابی انگیشن میں گھماتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بس جانا ہے کہیں۔ وہ مسکرائی۔ ساریہ سمجھ گئی تھی کہ اینی زندگی میں پہلی مرتبہ غازی سے شرط جیت چکی ہے۔ اب غازی کی جیب ڈھیلی کروانے کا ارادہ ہوگا۔ ابھی یہ گفت و شنید ہو ہی رہی تھی کہ گیٹ کے باہر دوسری گاڑی آ کر رکی۔ اوہ ہو، ربیہ! سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اینی کو لگا وہ شرط ہار جائے گی۔ معیز یقیناً گاڑی سے اتر کر ربیہ کی طرف ہی جائے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ حیران تھی جب معیز نے تیزی سے گاڑی گیٹ سے نکالی۔ ربیہ تم بیٹھو، اینی، صوبیہ وغیرہ تمہیں کمپنی دیں گی، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گاڑی ربیہ کی گاڑی کے برابر روکی تھی، پھر فوراً آگے بڑھا لی۔
اس صورتحال پر غازی 1000 تو کیا 5000 بھی قربان کر سکتا تھا۔ ادھر ساریہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ بہرحال سر جھکائے وہ انہی سب لوگوں کے متعلق سوچ رہی تھی جن کو پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ بہت اداسی ہو رہی ہے جاتے ہوئے؟ ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر موئز نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں ہونی چاہیے، ساریہ نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ موئز نے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کیا۔ جرمنی ورلڈ کپ ہار گیا ہے نا، اس لیے، وہ چڑ کر بولی۔ جب جواب اسے معلوم تھا تو وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ بہت محظوظ ہوا اس کے جواب سے۔ یہاں سے جاتے ہوئے تم رو رہی ہو، تمہیں رخصت کرتے ہوئے سب گھر والوں کا برا حال ہے، لہٰذا میں نے سوچا ہے تمہیں مستقبل میں یہیں آ جانا چاہیے۔ اس دفعہ موئز کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ کاش ایسا ہو سکتا، میں تو پاپا سے کہتی ہوں لیکن وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں اتنی محنت سے بزنس سیٹ کیا ہے، اب کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ تمہارے پاپا تو نہیں مانتے، لیکن میں نے رات کو امی سے بات کی تھی، وہ تو راضی ہو گئی۔ نہ صرف وہ بلکہ ابو اور دادی بھی مان گئے۔ وہ بدستور سامنے دیکھ رہا تھا۔ کس بات پر؟ ساریہ نے حیران ہو کر رخ موئز کی طرف کیا۔ اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ تمہیں اپنی بہو بنانے پر۔ موئز نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شرماتی تو کیا پریشان ہو گئی۔ موئز بھائی کسی انٹلیکچوئل کو ہی بیوی بنائیں گے۔ ارد گرد کہیں اینی کی آواز پھیلی تھی۔ وہ اپنے سے کم کسی لڑکی پر تو راضی ہی نہیں ہوں گے۔ یہ الفاظ غازی کے تھے۔ یہ موئز بھائی مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو ربیہ کو امپریس کرنا چاہتی تھی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ مستقل سوچے جا رہی تھی، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے، ورنہ بعد میں تو سر پکڑ کر روئیں گے۔ اس کے دل نے پہلا عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ موئز نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس سے کچھ سننا چاہا۔ ایکچولی موئز بھائی، اس نے کھنگار کر بات شروع کی، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے موئز کو سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ساریہ ظفر نہیں ہو؟ اس نے مصنوعی حیرانی کا اظہار کیا۔ وہ تو میں ہوں، وہ جھنجھلائی، لیکن میں کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوں، مجھے تو کسی چیز کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا۔ اب کہ اس نے ذرا زیادہ وضاحت کی تھی، میرے بارے میں تو پتا ہے نا؟ موئز کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اس نے دوبارہ ہمت باندھی۔ موئز بھائی، میں تو گپے مارتی تھی، میں 100% سچ کہہ رہی ہوں۔ نہ مجھے لٹریچر سے دلچسپی ہے، نہ سیاست سے، مصوری سے تو بالکل بھی نہیں۔ انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں صفر ہوں میں۔ کمپیوٹر پر صرف گیم کھیل سکتی ہوں، یا امی میل چیک کروا لیتی ہیں۔ پڑھائی میں بھی ایوریج ہی ہوں۔ وہ تو سب ڈرامہ تھا جو میں نے غازی اور اینی وغیرہ کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ اپنا پول کھولتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ معلوم ہے مجھے، موئز اطمینان سے بولا۔ جی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ تم نے ہی بے وقوف سمجھ رکھا تھا، ورنہ مجھے تو اسی روز اندازہ ہو گیا تھا جب تم نے میری لیٹسٹ بک کو مزے سے آؤٹ ڈیٹڈ کہا تھا۔ اور تو اور ایک روز اپنے بابا کی فرضی لائبریری اور ان کے علمی ذوق کے قصیدے پڑھے تھے۔ آئی ایم سوری، لیکن دادا جان کے بقول علم و ادب کے معاملے میں ان کے تینوں بیٹے بالکل صفر ہیں۔ صرف کاروبار میں ذہن چلتا ہے ان کا۔ اپنی زندگی میں یہ بات وہ ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے دن میں 10 مرتبہ مجھ سے کیا کرتے تھے۔ اور معاف کرنا انکل، جو کہ جوانی میں کتابوں سے دور رہے، بڑھاپے میں ان پر ایسی کیا افتاد آن پڑی کہ وہ علم و ادب کے سب سے بڑے دل دادا ہو گئے۔ موئز بول رہا تھا اور اس پر گھڑوں پانی پڑ رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ پہلے دن تو برطانیہ کے بارے میں تمہاری معلومات اور ملکہ ایلزبتھ سے آگے نہ بڑھی، جبکہ بعد میں دنیا بھر کے موضوعات پر بولنے کی نوبت آ گئی۔ ویسے محنت تم نے خوب کی تھی۔ موئز شاید اسے سراہ رہا تھا، یا پتہ نہیں یہ سب باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ کو سب پتا تھا، پھر آپ نے کبھی مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ یہ بھی اس کی نظر میں موئز کا قصور تھا۔ ٹوکا اس لیے نہیں کہ ایک تو میں اس ساری سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا، دوسرا یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ربیہ کے سامنے تم شرمندہ ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے؟ ہاں، کیا مجھ سے؟ بات مکمل کرو۔ شاباش۔ موئز نے مسکراہٹ روکتے ہوئے حوصلہ بڑھایا۔ پھر آپ مجھ سے شادی کا کیوں کہہ رہے تھے؟ اس سے زیادہ برداشت اس میں نہیں تھی، لہٰذا فوراً ہی پوچھ لیا۔ تھے سے کیا مراد ہے؟ اب بھی کہہ رہا ہوں، شادی کروں گا تو تم سے۔ لیکن کیوں؟ ساریہ اب جھنجھلانے لگی تھی۔ بس ایسے ہی، دل چاہ رہا ہے ایک بے وقوف لڑکی سے شادی کرنے کو۔ اتنے خلوص سے تم نے مجھے ربیہ سے بچانے کی کوشش کی تھی، اب میں بھی احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں، ورنہ تم جیسی بے وقوف لڑکی سے اور کون شادی کرے گا؟ موئز سراسر اسے چڑھا رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ معصومیت کی انتہا تھی، اسی سے دریافت کیا جا رہا تھا۔ بہرحال
تم لندن پہنچو، میں بھی کچھ عرصے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ اب وہ اپنا پلان اسے بتا رہا تھا۔ ساریہ نے استہجابیہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ بھائی برائن نیڈیم سے ملنے آؤں گا، بھائی برائن نیڈیم سے ملنے آؤں گا۔ آخر شیکسپیئر کے مقابلے کا ڈرامہ نگار ہے نا؟ اور ایک بات اور، شادی کے بعد ہنی مون کے لیے ہم روس جائیں گے، لیوچوف کی قبر پر جائیں گے، اس کا وہ تاریخی گھر دیکھیں گے جو اس کی زندگی میں تو کھنڈر تھا لیکن اب شاندار حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور بعد میں پاکستان واپس آ کر ربیہ پر رعب ڈالیں گے کہ کن کن مشاہیر سے مل کر آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ آرٹ گیلری تو رہ ہی گئی جو پیرس کی دا لیور کے مقابلے کی ہے۔ کیا نام تھا بھلا؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا لیکن آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ ساریہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی جسے چھپانے کے لیے اس نے چہرہ جھکا لیا۔ ایسے موقع پر تو شرم آنی چاہیے تھی لیکن اسے ہنسی آ رہی تھی اور اس کی ہنسی کی جلتنگ معیز کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ ایک مطمئن سی نظر اس کے کھلکھلاتے چہرے پر ڈال کر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ So listeners, this was the end of the novel. کیا نام تھا اس ناول کا؟ کچھ خواب ہیں۔ اینڈ یہ بہت اچھا ناول تھا، اتنا فنی، اتنا کیوٹ، اتنی اچھی سٹوری تھی، مجھے تو مزہ آ گیا اس کو پڑھ کر۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کیوٹ سا ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔